हजारों साल बाद कायनात में कुछ बड़ा होने जा रहा है। दानश्वरों ने इसकी पेशीनगोई पहले से की हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि जब वो वक्त आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। सवाल ये है, क्या बदल जाएगा? आज हम इस रात से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि एक हद को छूने जा रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिन्हें अल्लाह पाक ने मफूकुल फितरत अलूम को समझने की सलाहियत अता फरमाई है। मेरी मुराद पीर डॉक्टर अबू कमकाम राजा साहब से है। आइए हम इन्हें अपने ब्रॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हमारा आपसे पहला सवाल ये है, क्या किस्मत को बदला जा सकता है? किस्मत को क्यों बदलना है? आप किस्मत को क्यों बदलना चाहते हैं? देखिए, किस्मत लिखने वाला कौन है? अल्लाह। जब अल्लाह ताला किस्मत लिखने वाला है तो उसने किस्मत तो अच्छी लिखी होगी, वो किसी की बेशक। किस्मत बुरी तो नहीं लिखेगा। बेशक। तो किस्मत क्यों बदलना चाहते हैं, मेरा सवाल ये है। आप मेरे सवाल को बताएं ना, हाँ या ना, क्या किस्मत बदला जा सकता है? जवाब तो ये होगा कि तकदीर नहीं बदली जा सकती। अगर अल्लाह पाक ने सब कुछ लिख ही दिया है तो वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। ये तो हुक्म है ना, कोशिश करने का तो हुक्म है, और कोशिश भी वो तकदीर में लिखी हुई होती है। ये एक बड़ी तुलानी बहस है जिस टॉपिक को आपने शेयर किया। हमारा वैसे ये टॉपिक नहीं था। अगर मैं इसका जवाब दूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। आप पहले मुझे एक बात का जवाब दें। आप मुझे बताएं कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है? एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है? बहुत ज्यादा। तो एक अल्लाह ताला इंसान से कितनी मोहब्बत करता है? 70 माह जितना। लेकिन अगर 70 माओं से ज्यादा अल्लाह ताला इंसान से मोहब्बत करता है, एक माँ को अगर अल्लाह ताला इख्तियार दे दे, आपकी वालदा को अल्लाह ताला इख्तियार दे दे कि आपकी वो तकदीर लिखे, तो वो आपकी तकदीर में दुख लिखेगी, गम लिखेगी, चाहेगी, कोई तंगी लिखेगी, कभी भी परेशानी लिखेगी। तो फिर एक परवरदिगार जो 70 माओं से भी ज्यादा, 70 माओं जितना नहीं से ज्यादा बेशक प्यार करता है, वो किसी इंसान की जिंदगी में या उसकी तकदीर बुरी नहीं लिख सकता। नहीं। तो तकदीर अच्छी ही लिखी है, लेकिन इंसान को कहा कि तलाश करे, उसको तलाश करे। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा है। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि मुकर्ररा मुद्दत तक जमीन पर उतर जाओ और जमीन से जाकर फायदा उठाओ। तो फायदा उठाने के लिए भेजा है, नुकसान उठाने के लिए नहीं भेजा। ठीक है, जब हम कोशिश नहीं करेंगे तो फायदा नहीं उठाएंगे, उस फायदे से महरूम रह जाएंगे। सही। ठीक, आपको एक और मिसाल देता हूँ। आप देखें कि अरब ममालिक को देख लें, आज से 100-200 साल पीछे आप चले जाएं तो वहाँ हालात कैसे थे? कुछ हाली थी या गुर्बत थी? गुर्बत थी। माली फरावानी नहीं थी, गुर्बत थी। जो आज हालात हैं वो नहीं थे। आज और कल में फर्क क्या है? कल उनके पास क्या नहीं था जो आज उनके पास? पैसा। पैसा किधर से आया? पहले क्यों नहीं था, अब कैसे आ गया? और सच की तेल निकला। तेल निकला है, यानी कि वो तेल जो है वो हजारों साल पहले भी जमीन के अंदर मौजूद था, ऑलरेडी था, लेकिन दरियाफ्त अब हुआ। अगर कोई पहले दरियाफ्त कर लेता, पहले जब वो निकालते थे ना पानी, तो नीचे से तेल निकल आता था, लड़ाई शुरू कर देते कि ये क्या है, पानी क्यों नहीं निकला, यानी कि ये किसी की नौसत है, किसी की बददुआ है, या क्या मसला, क्यों नहीं पानी नहीं निकल रहा। तो उनको पता नहीं था कि ये सोना है। ठीक है, तो जब दरियाफ्त हो गया, तहकीक हो गई, अब वही चीज उसने उनकी किस्मत बदल के रख दी। अब वो यानी कि फरावानी नेमत की तरफ चला गया। अब बात वही है कि हो सकता है कि आप यहाँ बैठे हैं तो आपकी किस्मत में, आपके जिस जगह पे बैठे यहाँ अल्लाह ताला ने आपके नीचे सोना रखा हुआ जमीन के नीचे, तो आपने कोशिश नहीं की, दरियाफ्त नहीं किया, तो कल ये पूछा जाएगा क्यों नहीं कोशिश की। ठीक है, वो कोशिश ना करने की वजह से आप उन चीजों से महरूम है, हालांकि वो आपके लिए रखी गई। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं अक्सर लोग इस दुनिया में तंगी का शिकार हैं, इसकी क्या वजह है? देखें, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, वमन आरदा अन जिक्री फइन्ना लहू मईशतन दनका। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने मेरी याद से रूबरदानी की, हम उसकी जिंदगी तंग करते हैं, मशीयत तंग करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे भेजा, अल्लाह ताला ने कहा जमीन से फायदा उठाना है। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि हमने आदम के दिल में कुछ कलमात अलका फरमाए और आदम की तौबा कबूल फरमाई। यानी कि अल्लाह ताला ने आदम को अगर फजीलत दी तो इल्म के बलबूते पर फजीलत ता फरमाई। तो तंगी की असल वजह रूगर्दानी है, याद से रूगर्दानी है। जो आसमानी कनेक्शन है, अलवी कनेक्शन है, आलम बाला का एक कनेक्शन है, वो इंसान ने यहाँ आकर तोड़ दिया है।
اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ میرے ساتھ رابطہ رکھنا، میری طرف رجوع رکھنا، میرے ساتھ جڑے رہنا۔ جب اللہ نے انسان کو زمین پر بھیجا ہے تو دو طرح کی قوتیں زمین پہ لے کر بھیجی ہیں۔ ایک رحمان کی قوت ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ لطائف سے مرکب بنا کر زمین پر بھیجا، اور ساتھ میں نیگیٹو قوت یعنی شیطان کو بھی زمین پر بھیجا۔ اب اگر انسان رحمان کے ساتھ جڑے گا تو ہر طرح کی فراوانی ہوگی، تنگی کوئی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، خوشحالی ہوگی، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہوگی۔ اگر نیگیٹو قوتوں سے جڑے گا تو تنگیاں بھی اس کے سامنے آئیں گی اور آخرت بھی اس کی جاتی رہے گی۔ لیکن اگر بہت ڈیپ چلا جائے، یعنی کہ بالکل اپنے آپ کو نیگیٹو ہی کر لے، صرف شیطان کے ساتھ ہی جوڑ لے، تو ظاہری طور پر دنیا میں اس کے لیے آسانیاں یا آسائشیں ہو سکتی ہیں، لیکن آخرت اس کی جو ہے نا وہ آخر کار اس کا نظام ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلے ہی میرا سوال جان لیا، میں بھی یہی پوچھنے لگا تھا کہ ایز اے مسلمان ہوتے ہوئے ہم اگر رحمان سے اپنا کنیکشن بلڈ کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے سب کچھ، مگر جو غیر مسلم ہے، کفر کا نظام چلتا ہے، یہودیت کا نظام چلتا ہے سارا، ان کا کیسے اللہ سے کنیکشن جڑا ہوا کہ وہ ان کے پاس فروانی نعمت ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، سب کچھ پیسہ مال دولت ان کا، ہمارے بینک کا نظام، خوراک کا نظام، ہر چیز کنٹرول کر رہے ہیں، وہ میڈیا تک کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور جو ہمارے مسلمان جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ پاک کے آخری نبی کے امتی ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ کنیکشن تو جڑا ہوا ہے کچھ تھوڑا بہت، نہیں ایسے نہ کہیں کہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پیچھے ہو سکتے ہیں، تھوڑا ہم پیچھے ہو سکتے ہیں ان سے وقتی طور پہ، یہ نہ کہیں کہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی لمبی تنقیدی بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو میں جس قدر ہو سکی اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ میں آپ کو اس بارے میں بھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، آپ اگر کوشش کریں تھوڑا پیچھے سے شروع کریں نا، یعنی کہ ترتیب سے اگر آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اچھا اصل خزانہ کون؟ سارے جتنی بھی دولتیں ہیں، علم کی دولت ہے، دنیاوی دولتیں ہیں، پیسے کی دولت ہے، یعنی کہ جس طرح کی ٹیکنالوجی کی دولت ہے، جو بھی دولتیں ہیں دنیا میں، یعنی جو بھی خزانے ہیں دنیا میں، چاہے جس کے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے، اصل میں خزانہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے کیا کیا؟ کائنات کو بنایا، مخلوقات کو بنایا، پھر مخلوقات میں سے سب سے اشرف انسان کو بنایا، اور انسان کو اشرف کیسے بنایا کہ اس کو علم عطا کیا، آدم کو اسماء کا علم سکھایا اور فرشتوں پر فضیلت دے دی، تمام مخلوقات پر فضیلت دے دی۔ اب جب آدم کو زمین پر، نسل انسانی کو زمین پر اللہ تعالیٰ نے آباد فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو خزانے رکھے اور آسمان کے اندر، کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر جو خزانے رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جڑنے کا کچھ طریقہ بھی تو انسان کو بتایا۔ اب جو بھی اس طریقے پہ عمل کرے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو، چاہے وہ کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ خدا کو نہ بھی ماننے والا ہو، اگر اس قانون پہ عمل کرے گا تو اس قانون، یعنی کہ وہ قانون ہے کیا؟ وہ ہے قانون کشش۔ قرآن میں جا بجا اس کا ذکر ہے قانون کشش کا، یعنی کہ قانون کشش، انگلش میں آپ جسے لا آف اٹریکشن کہتے ہیں یا لا آف میگنیٹزم کہتے ہیں، مقناطیسیت کا قانون۔ تو جس طرح کی کوئی حالت انسان پیدا کر لے گا اس طرح کی فراوانی نعمت اسے ملے گی۔ یہ ایک بڑی طولانی بات ہے، لیکن آپ اگر بالترتیب دیکھیں، جیسے میں نے بتایا کہ سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ اس سے پیچھے ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں تو میں نے کیا کیا؟ میں نے مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کے لیے کیا کیا؟ پہلے دیکھیں کہ کیسے ربط جوڑا ہے اشرف کا، خالق نے مخلوقات میں سے انسان کا اپنے ساتھ ربط کیسے جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ، میں نے چاہا، یعنی اللہ نے چاہا، اللہ کو خیال آیا، اللہ نے ارادہ فرمایا، اللہ نے چاہا، اللہ کی چاہت تھی تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنا دیا، ٹھیک ہے، اللہ نے چاہا، اللہ کو خیال آیا یا اللہ نے ارادہ فرمایا، ٹھیک ہے، کسی حساب سے آپ سمجھنے کے لیے سارے پہلو نہ ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ، پہلے اللہ نے فرمایا کہ میں نے چاہا تو میں نے سب کچھ بنا دیا، میں نے چاہا تو کائنات بنا دی، اس لیے انسان کے لیے، کیونکہ اسے اشرف بنایا، سب مخلوقات بنائی اور انسان کے لیے سب کو بنا دیا، سب سے انسان نے فائدہ اٹھانا ہے۔
اب اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے جو گمان فرمائے گا، میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا، صرف خیال کرے گا، گمان ابھی پختہ نہیں ہے، صرف گمان کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، میرا بندہ میرے بارے جو گمان فرمائے گا میں اس کے مطابق ویسا ہی ہو جاؤں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں گے جو آپ بات جن کی کر رہے ہیں کہ ان کے پاس سارا کچھ ہے، اگر تحقیق کریں گے تو میں وہ بال تحقیق بتا دوں گا کہ انہوں نے وہ علم حاصل کہاں سے کیا. وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا، براڈ کاسٹ بہت لمبی ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہماری کمیونیکیشن رہی تو وہ بات میں انشاءاللہ آپ کو یہاں کر کے دوں گا کہ انہوں نے کیسے حاصل کیا. اب بات آ گئی گمان. اب وہ آپ دیکھیں گے نا جو ملحد ہیں، غیر مسلم ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کا ایک نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ان کی پیری نہیں ہے، اور ہے بھی ایسی ہے، یہ کائنات سنتی ہے، یہ کائنات سنتی ہے، یہ گونگی بیری نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں محسوس کریں جب بالکل سناٹا ہو، خاموشی ہو، جب آپ کو کچھ سنائی نہ دے رہا ہو، آپ غور کریں تو آپ کو آپ کے دل کی دھڑکن سنائی دے گی. یا آپ کے کمرے میں سب کچھ بھی نہ ہو، صرف ایک کلاک لگاؤ تو وہ سوئی کی آواز پہلے سنائی نہیں دے رہی تب سنائی دے رہی ہے. اسی طرح کائنات بھی آپ کو سنتی ہے اور سنائی دیتی ہے. اب وہ گمان کرتے ہیں کہ جو یونیورس کو دیں گے وہ یونیورس آپ کو لٹا کے دے گا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، ادا کرو. شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں. نہ شکری کرو گے تو تم پر میرا سخت عذاب مسلط ہوگا، میرا عذاب بہت سخت ہے. تو وہ صرف کائنات تک رک جاتے ہیں. کائنات کے آگے تو اللہ ہے نا، کائنات کو بنانے والا تو اللہ ہے. وہ کائنات سے، وہ میگنیٹزم سے، وہ لا آف اٹریکشن سے وہ چیزیں حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب بات رہ گئی کہ مسلمان کی. اب اللہ نے کہا کہ میرا بندہ میرے بارے جیسا گمان کرے میں اس کے ساتھ ویسے ہو جاتا ہوں. اب ہمارا گمان صبح کچھ اور ہوتا ہے، دوپہر کو کچھ اور ہوتا ہے، رات کو کچھ اور ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ساری مصیبتیں ہمارے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں ساری مصیبتیں تیرے لیے. ہم کہتے ہیں کہ مجھ پہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کہتا ہے ہاں نعمت تیرے لیے. جو انسان شکر گزاری کرتا ہے یا اپنے پروردگار سے کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ ساری چیزیں جو ہے نا میسر ہوں گی. اب وہ لوگ کائنات سے کنیکٹ ہیں، اس قانون سے کنیکٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ جیسا سوچو گے ویسا ہو جائے گا. وہ ان کے اندر نیگیٹیوٹی ہے سوچنے میں. ٹھیک ہے نا. وہ نیگیٹو قوت سے ضرور جڑے ہیں، وہ مطلب کفر پہ مادہ ضرور ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، لیکن ان کے قول و فعل اور ہمارے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے. ان کے طریقہ کار، ان کا مطلب جو پلاننگیں ہیں، ان کی جو پالیسیاں ہیں، چیریٹی ہے، یعنی کہ وہ دینے کو کتنا ریفرنس دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فلاحی ادارے ان کے کتنے ہیں. ہمارے اسلامی ممالک میں بھی جتنی بھی این جی او ہے 50% سے زیادہ تو ان کی ہیں. ٹھیک ہے. تو جب وہ دے رہے ہیں تو کائنات کا قانون ہے اسے ان کو اور عطا کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب وہ دے رہے ہیں مگر اپنے مطلب کے لیے دے رہے ہیں، نہ سیکرٹ کام اپنے کروا رہے ہیں. جس طرح کہ بل گیٹس کی ہے وہ اور کام کر رہے ہیں، پولیو کی ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے ابھی. اور دیکھیں یہ قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ جو آپ کائنات کو دو گے وہ واپس ملے گا اور زیادہ ہو کے ملے گا. ٹھیک ہے. مگر وہ ایک پراپر ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں نا، وہ ایسے تو نہیں دے رہے. مسلمان ممالک میں دیکھیں ابھی کیا چل رہا ہے، پہلے وہ آتے ہیں ریکی کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا سیاسی نکل جائے گا. بات وہی ہوگی نا. بات یہی ہے کہ وہ اس قانون پہ عمل کر رہے ہیں جس قانون کا مسلمان کو، ٹھیک ہے نا، اللہ کو ماننے والے کو عمل کرنے کا حکم تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے گمان کرنا ہے. جو گمان کرنا اللہ نے ویسے کرنا ہے. ہمارے گمان برے ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے. ان کے گمان اچھے ہیں، وہ ان کے خیال اچھے ہیں، یعنی کہ ظاہری طور پہ دنیاوی نظام کے لیے انہوں نے جو پلاننگ کی ہے وہ اچھی ہیں تو ان کو اس کا اچھا اجر مل رہا ہے. اور یہ دنیا کی حد تک ہے نا. اچھا اس کے بعد دیکھیں کہ جو قوتیں یعنی کہ غیر مسلموں کے اندر موجود ہیں ان میں سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ شکر ادا کرتے ہیں. وہ شکر گزاری مطلب پرسکون رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، خوشی ان کے پاس آتی ہے. شکر ادا کرتے ہیں، مزید ان کے پاس نعمتیں آتی ہیں. نعمتیں ان کے پاس ہیں تو ان کو بانٹتے ہیں، مطلب کے لیے بانٹتے ہیں، اس مقصد کے لیے بھی کوئی دیتا ہے. اگر مطلب میں مسلمان ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، میں اس کو بڑھا دوں گا. کیسے بڑھا دوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گوشہ ہے اس کی 100 بالیاں ہیں، یعنی ایک بالی ہے، ہر بالی کے بدلے 100 بالیاں ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اور بھی بڑھا دے.
تو یہ بھی تو تجارت ہے نا، یعنی ہماری تجارت ہمیں یہاں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی. تو وہ بھی تجارت کر رہے ہیں، تو دنیا میں تم کو فائدہ ہوگا، اور ہم اس سے تھوڑا پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو نا یہ مٹی سے نہیں بنا کے زمین پہ بھیج دیا کہ جائے مشقت میں پڑا رہے، ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 10 لطائف سے بنایا ہے، یعنی کہ لطائف اشرا سے بنایا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ لطائف کیا چیز ہے؟ لطائف اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر کچھ پوائنٹس رکھے ہیں جن کو یعنی کہ لطائف کہا جاتا ہے. ابھی میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 10 لطائف سے بنایا ہے، لطائف اشرا سے بنایا ہے. ان میں 5 جو ہے نا وہ عالم امر کے ہیں، 5 عالم خلق کے ہیں. جو عالم امر کے لطائف ہیں ان میں ہے قلب، روح، سر، خفی اور اخفا. اور عالم خلق کے لطائف میں ہے آگ، پانی، مٹی اور ہوا اور نفس. اب جو عالم امر کے لطائف ہے نا، ان کا کنیکشن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، عالم بالا کے ساتھ ہے. اگر ان لطائف کو ہم زندہ کرتے ہیں تو ہمارا رابطہ اور کنیکشن جو ہے آسمانی قوتوں سے بحال ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ لطائف جو ہیں یہ صرف اسلام میں صوفیزم میں ہے کہ دیگر مذاہب میں بھی ان کا کچھ تعلق روایت ملتی ہیں؟ لطائف تو حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لطائف عطا کر کے جن کے زمین پہ بھیجا تھا. جیسے پہلا لطیفہ قلب حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم آتا ہے. تو باقی مذاہب میں بھی لطائف کا کنسیپٹ ملتا ہے، تقریباً ہر مذاہب میں ملتا ہے. جیسے کہ ہندوؤں میں 7 اندریاں ہیں، ٹھیک ہے. عیسائیت میں 7 چکراز ہیں، ٹھیک ہے. اس انسان کے وجود کے اندر 7 چکر ہیں. اور جو گورے ہیں ان کو انرجی پوائنٹ کہتے ہیں، جاپنیز ان کو چیز کہتے ہیں، چائنیز میں ہے. یعنی کہ وہ سب کے نزدیک 7 لطائف ہیں انسان کے وجود کے اندر. یعنی کہ 7 روشنی کے مراکز ہیں انسان کے وجود کے اندر. اور سب کا یہی نظریہ ہے کہ اگر یہ حرکت صحیح طرح پہ کرتے ہیں تو انسان کی جو قسمت ہے وہ اچھی ہوتی ہے، اگر یہ صحیح طرح سے حرکت نہیں کرتے تو انسان کی قسمت اچھی نہیں ہوتی. یہ کنسیپٹ سب میں ہی ہے، اور اسلام میں تو اس کا بہت واضح جو کنسیپٹ ہے. کیا ان کا سائنٹیفک کوئی وجود ہے؟ کریلیان نامی شخص نے ایک کیمرہ ایجاد کیا 1930 میں، جس میں آپ کے ظاہری وجود کے ساتھ ساتھ نا آپ کے باطنی وجود کی بھی تصویر ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کے وجود کے اندر سے کچھ روشنیاں اور کچھ رنگ نکلتے ہیں جو کسی کے 5 میٹر، کسی کے 6 میٹر، کسی کے 7 میٹر، 8 میٹر تک وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے. تو وہ اس میں 7 رنگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے بھی تحقیق کی ہے کہ جس کے اندر سے گولڈن رنگ نہیں نکلتا، یلو کلر نہیں نکلتا، اس کی انسان کی زندگی تنگ ہوتی ہے. تو اب وہ دیکھا جائے تو لطیفہ قلب کا رنگ گولڈن ہے. تو اگر لطیفہ قلب حرکت نہیں کرتا تو زندگی میں تنگی رہتی ہے. تو قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جو انسان اللہ کی یاد سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی میں تنگی رہے گی. تو لطائف جو ہے نا یہ انسان کے وجود کے اندر آسمانی قوت کے ساتھ جڑنے کا ایک کنیکشن ہے، اور اس کو انگلش میں اورا کہتے ہیں. اورا. ڈاکٹر صاحب یہ اورا کیا ہوتا ہے؟ یہ اورا وہی جسم مثالیہ ہے کہ آپ کے وجود کے اندر جو روشنی کے بلب ہیں جن کو ہم لطائف کہہ رہے ہیں، گورے اس کو انرجی پوائنٹ کہتے ہیں، ہندو اس کو اندریاں کہتے ہیں. تو وہ جب اندر سے زندہ ہوتے ہیں یا حرکت میں ہوتے ہیں تو ایک روشنی باہر نکلتی ہے، اور وہ روشنی ہمارے ارد گرد ایک حالہ بنا لیتی ہے، جس کو ہم صوفیزم میں اور اسلام میں جسم مثالی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارا وجود جو ہے یہ صرف آگ، پانی، مٹی سے نہیں بنا نا، اس کے اندر روحانی وجود بھی ہے، روح بھی ہے نا، اس کے اندر قلب بھی ہے، مطلب اور لطائف بھی ہیں. وہ لطائف جو ہے نا وہ اندر سے جو روشنی باہر آتی ہے تو اس کو اورا کہتے ہیں، اس کو اور اورا کہتے ہیں انگلش میں، جسے ہم جس میں مثالی کہتے ہیں. تو اب اورے پہ تو سائنس کی ایک تحقیق ہے باقاعدہ، آپ خود تحقیق کر سکتے ہیں. ہم اس پہ جائیں گے تو اور لمبی بات ہو جائے گی. بیسک ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ جو جسم مثالی ہے اس کا کنیکشن آسمان کے ساتھ ہے. گورے ہیں یا ملحد ہیں یا غیر مذہب ہیں، وہ اس کا تعلق جوڑتے ہیں یونیورس سے، کائنات سے. وہ کہتے ہیں کائنات سے مانگو گے وہ دے گی، کائنات سنے گا، کائنات یونیورس آپ کی سنے گا، آپ یونیورس کو جو پیغام دیں گے وہ واپس آئے گا. ٹھیک ہے. ان کا صرف ان کی پہنچ یہاں تک، کائنات بنانے والے تک نہیں ہے. اور ایک مسلمان ہے اس کی پہنچ اس سے بالا تر ہے. مگر ڈاکٹر صاحب دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تحقیق کو بہت شارٹ کر لیا ہے، کیونکہ ہمارے اسلام میں یہودیت کا، ہندوؤں کا کافی اثر و رسوخ ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی تحقیقی دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے. اس کی کیا بیسک وجہ ہے؟ اصل میں جو تحقیق اسلام کی تھی نا، مطلب اسلام
ازل سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو کچھ اسلام کا تعلق تھا علوم کا، وہ اصل میں ہم اب سمجھتے ہیں کہ شاید وہ یہودیوں یا عیسائیوں کی ملکیت تھا، جو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آنے سے پہلے جو علم تھا وہ شاید ان کا علم تھا، اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو ایک ترتیب سے ایک بات بتاؤں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک، ان کے درمیان جو بھی نبی آئے، کہ یہاں تک علم لدنی اور کمیونیکیشن جو ہوتی تھی خیالات کی ہوتی تھی۔ علم لدنی کیا چیز ہے؟ یعنی کہ سینہ بسینہ علم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سینے میں القاف فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کلمات عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، اسی طرح یعنی کہ سینہ بسینہ وہ علم آگے منتقل ہوتا تھا۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام جب تشریف لائے، حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا، آپ کا بہت ذکر ملتا ہے، تمام مذاہب میں ذکر ملتا ہے، مختلف ناموں سے ذکر ملتا ہے، اور آپ کے مقامات بہت ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی معراج کرائی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قلم کا علم عطا فرمایا، اس سے پہلے کتابت نہیں ہوتی تھی، قلم کا علم نہیں تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا علم عطا فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی انرجی کو زمین پر حاصل کرنے کا علم عطا فرمایا، طلسمات کا علم عطا فرمایا، کپڑے سینے کا علم عطا فرمایا، بہت سارے علموں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نوازا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ستاروں کے علم سے نوازا، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے علم کے بل بوتے پر یہ چیز محسوس کر لی، یا اللہ تعالیٰ نے انہیں علم لدنی کے ذریعے، سینے کے علم کے ذریعے عطا فرمائی بات، آپ کو پتہ چل گیا کہ دنیا میں ایک طوفان آنے والا ہے، آگ کا یا پانی کا یا دونوں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا تھا، اب آپ اس علم کو تحریر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کیا کہ خانہ کعبہ کے گرد 100 شہر بسائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے گرد 100 شہر آباد کیے، لوگوں کو خانہ کعبہ کے گرد جمع کیا، اور ان کو بتایا کہ یہ صرف عبادت کا مرکز نہیں ہے۔ کیا اصل خانہ کعبہ تھا؟ جی بالکل تھا، خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا۔ اب پیچھے جائیں گے تو پھر وہ بات اور لمبی ہو جائے گی، یہ ٹاپک نہیں ہے، میں آپ کو علمی نقطے میں بتا رہا ہوں کہ آج ہم پیچھے کیوں ہیں، ہم نے اس چیز کو چھوڑا ہے، جس چیز کو چھوڑا ہے نا وہ بات بتانے لگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے گرد 100 شہر بسائے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ کائناتی انرجی کا مرکز ہے، آسمان سے جو انرجی ہے نا وہ خانہ کعبہ کے اوپر اترتی ہے اور زمین کے اندر چلی جاتی ہے، اور زمین کے اندر مقناطیس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے حدید کو، لوہے کو، زمین کی جو درمیانی پرت ہے، کور ہے، وہ لوہے کی، تو وہ ساری انرجی زمین کے اندر چلی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ زمین اپنی قوت انفصالی سے وہ تمام جو ہے جو بھی فیوز و برکات آسمان سے نازل ہوتی ہیں وہ اس کو جذب کر لیتی ہے اپنے اندر، اور پھر اس کو لٹاتی ہے گندم کی صورت میں، اناج کی صورت میں، زمین کے اندر سے سونا نکلتا ہے، ہر چیز زمین کے اندر سے نکلتی ہے، اور ہر چیز کو انسان کے قدموں کے نیچے رکھ دیا اللہ تعالیٰ۔ لیکن جب یہ قوتیں نزول کرتی ہیں تو انسان براہ راست بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن نہیں حاصل کرتا تو وہ زمین کے اندر چلی جاتی ہے، اب ان کو کھودنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا، حاصل کرنا پڑے گا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلے آسمانی کائناتی انرجیوں کا مرکز خانہ کعبہ بتایا اور خانہ کعبے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس کے بعد یہ خانہ کعبہ زمین کا مرکز یعنی کہ پانی اور خشکی تمام کا مرکز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے 3 احرام بنائے۔ اب مصر میں جس جگہ پہ احرام بنے ہوئے ہیں یہ پوری خشکی کا سینٹر، ٹھیک ہے نا۔ آج سے 6-7 ہزار سال پہلے، 5-6 ہزار سال پہلے وہ جو احرام بنے اس وقت کس نے بتایا تھا کہ یہ سینٹر ہے، اس جگہ پہ بنا ہے؟ آج ہزاروں سال گزر گئے ہیں، ویسے وہ کھڑے ہیں۔ لوگ اکثر ان کو جوڑتے ہیں فرعونوں کے ساتھ، فرعونوں نے بنایا، فرعونوں نے کچھ احرام بنائے تھے لیکن وہ غرق ہو گئے، وہ چڑھے بنائے تھے، انہوں نے چڑھ رہے تھے اوپر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے کے لیے یا مقابلہ کرنے کے لیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ احرام کیوں بنایا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے
اس کائناتی انرجی کو زمین پر اتارنے کے لیے احرام بنائے. آپ نے جب اپنا ستاروں کا وہ علم دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ 7 ستارے شرف میں آنے والے ہیں اور تقریباً 100 سال لگے ہیں احرام میں. 5 مرتبہ ستارہ مشتری کو شرف ہوا جب یہ احرام میں شرف بنے. تو آپ نے آج بھی دنیا کی کوئی اتنی بڑی کرین نہیں بن سکی کہ اتنے بڑے پتھر اٹھا کے اوپر رکھے. آج تک سائنس حیران ہے، ششدر ہے. آج تک مکمل طور پر اندر جا کر تحقیق نہیں کر سکا. وہ ایکس رے کر رہے ہیں، ایکس رے کر کے دیکھ رہے ہیں. آج بھی کافی دور تک اس کی گریوٹی ہے، کشش ہے، اس کے اوپر سے جہاز نہیں گزر سکتے. آج بھی اس کے اندر انرجی ہے. وہ انرجی ابھی تو کم کر دی گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسے کم کر دیا گیا تھا، اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ تھا اور ایسی تھی کہ گونج رہتی تھی. حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں احرام کے اندر، ایک احرام کے اندر علم لدنی کو لکھا، ایک احرام کے اندر روحانی علوم کو لکھا، ایک احرام کے اندر آپ نے معاشی علوم کو لکھا ان دیواروں کے اوپر. آج بھی اس کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ یہ 1400 سال پہلے ڈی کوڈ ہو چکے ہیں. ان کو ڈی کوڈ کر لیا گیا اور وہیں سے علم ساری دنیا میں پھیلے. اس سے پہلے انسانوں کے پاس ایسے علم نہیں تھے. ہے ازل سے. آپ دیکھیں نا، آج بھی ایسی عمارتیں کوئی نہیں بنا سکتا. حضرت ادریس علیہ السلام نے اس شرف کے وقت اس کی بنیاد رکھی. اس کے جو پتھر ہیں ان کے اندر کوارٹز کا استعمال کیا گیا، کرسٹل کا استعمال کیا گیا. اب کرسٹل کیا ہوتے ہیں، کرسٹل کی انرجی کیا ہوتی ہے، یہ کس نے بتائی تھی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا. انہوں نے وہ کرسٹل اور وہ کوارٹز شامل کیے جن کی وائبریشن، جو دھڑکن ہے پر سیکنڈ 32,768 مرتبہ ہے. یعنی ایک سیکنڈ میں وہ کوارٹز کتنی مرتبہ دھڑکتے ہیں؟ 32,768. یعنی کہ کسی پتھر میں، کسی اور پتھر میں، کسی اور چیز میں اتنی فریکوینسی نہیں ہے. لائٹ میں ہے اتنی فریکوینسی، لیکن لائٹ کو ٹھہرایا نہیں جاتا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کا چیمبر، اس کا فلور ان پتھروں سے بنایا. ٹھیک ہو گیا. پھر ان پتھروں کے ہی بلاپ سے آپ نے، یعنی کہ سب سے زیادہ جس کو وہ گرینائٹ کہتے ہیں، گرینائٹ کے اندر سب سے زیادہ کیا چیز شامل ہے؟ کوارٹز. تو کوارٹز کیوں بنائے؟ کوارٹز کے اندر بہت زیادہ انرجی سٹور کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو انہوں نے چیمبر جو ہے وہ کوارٹز کا بنایا، دیواریں کوارٹز کی بنائی، پتھر، اور ہر پتھر کو ایک خاص سائز کا بنایا. اور یہ نہیں ہے کہ اس کو بنانے میں بہت وقت لگا اس لیے 100 سال لگے کہ مزدوروں کی کمی تھی یا محنت کی وجہ. یہ بالکل نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بہت لوگوں نے بنایا اور بڑی محنت لگی اور بڑے مشکل طریقے سے رکھے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ ایک راز ہے. ٹھیک ہے، تحقیق کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ راز یہاں کرتا ہے. یہ دیر ان کو 100 سال کیوں لگے ہیں کہ ہر ایک پیریڈ جو 12 سالہ پیریڈ ہوتا تھا شرف مشتری کا، تو خاص ستاروں کے خاص اوقات میں خاص پتھر رکھے جاتے تھے، آسمانی اس انرجی کو سٹور کیا جاتا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کائنات کی انرجی کے بارے میں آپ نے 2-3 دفعہ گفتگو کی ہے. کیا اس کی رسائی ایک عام انسان تک ہے اور ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل حاصل کر سکتے ہیں. کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورج، چاند، ستارے انسان کے لیے مسخر فرمائے. تو جو اللہ تعالیٰ نے انرجی آسمان کے اندر رکھی ہے، ستاروں کے اندر رکھی ہے نا، ہم کہتے ہیں نا، دیکھیں تقدیر میرے حق میں ہو جائے، جو آپ پہلے بات کر رہے تھے، گردش تقدیر میں ستارے، آپ کے ستارے گردش میں، بات آپ نے کہتے ہیں کہ ستارے گردش میں اس لیے آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہے. ستارے تو ہمیشہ سے گردش میں ہیں. اصل تقدیر جو ہے نا وہ آپ کے حق میں ہو جائے. یعنی لکھی تو بہت اچھی ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے حق میں نہیں ہے. وہ تقدیر آپ کے حق میں ہو جائے، بالکل حق میں ہو سکتی ہے. اب دیکھیں ہزاروں سال پہلے احرام بنے ہیں، آج تک وہ قائم ہے. طوفان نوح آیا، انہیں گرا نہیں سکا. قوم سمود کا عذاب آیا، آگ کا عذاب، ان کو جلا نہیں سکا. کیا بات ایسے دیکھیں نا، عذاب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے. تو وہ جو عذاب آئے آج تک ہر قوم پہ عذاب آئے، تو یہ عمارتیں کیوں کھڑی رہی؟ یہ بھی تہس نہس ہو جاتی کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. ٹھیک ہے، لیکن لوگوں نے چھپا دی، یہ باتیں ظاہر ہی نہیں ہونے دی. یعنی کہ غیر مسلموں نے ان کو اپنے ساتھ جوڑ لیا. اب تحقیق کر کے تو دیکھیں، دوسرے مذاہب میں جو انہوں نے ریسرچیں کی ہیں، جا کے تحقیق کر کے دیکھیں. جہاں وہ ہنوک کا ذکر کرتے ہیں، ہنوک پتہ تو کریں ہنوک کون ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کو ہنوک کہا گیا. میترون کا ذکر ہے، یعنی کہ ایک ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں جیسی خوبو عطا فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. تو قرآن میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ ڈرا دیا. اب حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ بنائے. اب دیکھیں اس کا درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے. رات اور دنوں آپ اندر جائیں، اس کا درجہ حرارت کتنا ہے؟
20 سے بالکل 20 ڈگری سے نہ ان میں چیزیں خراب ہوتی ہیں، نہ ان کے اندر لاشیں گلتی سڑتی ہیں، نہ کھانا اس کے اندر خراب ہوتا ہے. کیسی ٹیکنالوجی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو علم لکھا اس میں بعض تختیوں پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ لوگ اپنے اصل کو چھوڑ جائیں گے، اس علم کو چھوڑ دیں گے اور ایک وقت آئے گا انہیں یہ سیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب بات آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کفار کے پاس ہے، کفار نے کہاں سے لیا؟ یہ میں آپ کو تحقیق کر کے بتاؤں گا. میری ایک تحقیق ہے کہ 2026 میں مشتری شرف پہ آ رہا ہے. ویسے 2025 میں بھی شرف پہ آیا، ویسے یہ 12 سال بعد آتا ہے، لیکن یہ ہزاروں سال بعد پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے کہ مشتری فوری طور پہ شرف پہ آیا اور کچھ مہینوں بعد دوبارہ شرف پہ آ رہا ہے. اور شرف پہ آ کر ٹھیک برج سرطان کے 15 درجے پر ساکن ہو. مشتری پچھلے 10,000 سال میں این 15 درجے پہ چند بار ساکن ہوا ہے. 8-10 مرتبہ 20, 22, 25 مرتبہ اس کے قریب ہوا ہے. این ایگزیکٹ اس درجے پہ میری تحقیق کے مطابق 10 مرتبہ ساکن ہوا ہے. اور جتنی مرتبہ ساکن ہوا ہے کائنات نے ایک بہت بڑا عظیم واقعہ دیکھا. ان واقعے میں ایک احرام مصر ہے. یہ احرام مصر اس وقت میں بنایا گیا آج تک قائم ہے. اور اس کی چوٹی سونے کی بنائی گئی. ٹھیک ہو گیا. اوپر چوٹی سونے کی بنائی گئی. جتنے مندر ہیں، جتنی مسجدیں ہیں، جتنے کلیسا گھر ہیں، گرجا گھر ہیں، ان کے اوپر جو کلس لگتی ہے وہ احرام مصر کو دیکھ لے. صحیح. ٹائم کا تعین احرام مصر سے سوئیاں بنا کے ٹائم نکالا گیا. تمام علوم پوری دنیا میں جو پھیلے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، جتنی بھی ٹیکنالوجی آج آپ دیکھتے ہیں نا کفار کے پاس ہے، وہ احرام مصر سے لی گئی. جتنے بھی یہ گنبد ہیں، گنبد بھی احرام مصر کو فالو کرتے ہوئے بنائے گئے. جی ڈاکٹر صاحب، ایسا ہی ہے کہ جو مساجد ہیں یا مذہبی جگہ ہوتی ہیں، چاہے غیر مسلم کی ہوتی ہے، ایک وہاں عجیب کیفے ہوتی ہے. چاہے وہ اپنے عبادت گاہوں میں جاتے ہیں ان کو سکون ملتا ہے، ہم لوگ اپنے عبادت گاہوں میں جاتے ہیں سکون ملتا ہے. تو کیا یہ اسی فریکوینسی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ کائنات کی انرجی سے جڑ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے؟ جیسے بیت المعمور ہے، نیچے خانہ کعبہ ہے، تو وہ وہاں سے چارج ہوتا ہے، زمین سے انرجی ہوتی ہے. اب بات ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی عبادت گاہیں بنائی جاتی ہیں ان کو کچھ ایسے طرز پہ بنایا جاتا ہے کہ وہ آسمانی انرجی کو اپنے اندر کشش کرتے ہیں. تو وہاں وہ کیفیت اور وہ چیز ہوتی ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے، انرجی وہاں ٹھہرتی ہے، اس وجہ سے وہ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں اسلام میں 3 یہ جو بڑی چیزیں ہیں، خانہ کعبہ، بیت المقدس، ٹھیک ہو گیا، اور احرام مصر. ٹھیک ہے. اگر عبادت گاہوں کی طرف دیکھیں تو 2 یہ عجیب عبادت گاہیں ہیں اور ان کا ایک کنیکشن ہے. اور میں نے یہ تحقیق کر کے دیکھا ہے کہ ستارے ایک خاص وقت پہ جب خاص وقت پہ تھے تب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، تب بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، اور احرام مصر ایک خاص وقت میں بن گئے. آج آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ انرجی والے پتھر کوارٹز، ٹھیک ہو گیا، اور وہ داتیں کہاں استعمال ہوئی ہیں؟ سب سے قدیم دیکھیں تو وہ آپ کو نظر آئے گی احرام مصر میں، جدید دیکھیں تو خانہ کعبہ میں نظر آئے گی. جا کے تحقیق کر لیں. ان کے علاوہ مجھے کسی اور یعنی جگہ پہ آپ دکھا دیں، آپ کو نظر آئیں گے کچھ شیخ زاہد مسجد میں وہاں عقیق اور موتی قیمتی ضرور لگے ہوئے ہیں، ان کی ویبریشن اتنی نہیں ہے جتنی ویبریشن خانہ کعبہ کے پتھروں میں. خانہ کعبہ کے اندر وہ پتھر موجود ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور جا بجا لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ تحقیق کر کے لگائے گئے ہیں، جس طرح بھی لگے ہیں. آج تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ ان کی جو ویبریشن ہے پر سیکنڈ 32,000 پلس ہے. احرام مصر میں بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ میری تحقیق ہے کہ ان خاص اوقات میں یعنی کہ ان کو بنایا گیا. اگر آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس وقت، آج وہ ٹائم کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں کتنا قبل از مسیح کا وقت تھا، ناسا کا ریکارڈ چیک کر لیں، اس وقت بھی مشتری شرف پہ تھا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں اٹھا رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب، میرے جیسے لا علم بندے کے لیے مشتری کی شرف پہ ہونے سے مراد کیا ہے اور میں اس سے کیسے فائدہ لے سکتا ہوں؟ اصل میں یہ ٹاپک چھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا علم عطا فرمایا تھا. ٹھیک ہے. ستاروں کے علم میں جو مختلف ستارے ہیں ان میں ایک ستارہ ہے مشتری، جس کو ریاضت، دولت، عبادت اور ان کے اوپر مامور یعنی کہ ستارہ سمجھا جاتا ہے. اور اس پہ جو فرشتے مامور ہیں وہ روحانیت کے
عبادت کے، ایجوکیشن کے، تعلیم کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، تھوڑا دور نکل جائیں گے. میں صرف آپ کو ایک کنیکٹیوٹی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں نا، ستارے گردش کر رہے ہیں، آسمان میں تیر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہو گیا. اور جب ستارے کسی خاص وقت پہ کسی خاص جگہ پہ جاتے ہیں، تب کوئی کائنات کے اندر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے. آپ اگر تاریخ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جب موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے حساب دانوں نے بتایا، ٹھیک ہے، کہ ایک نبی آئے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح رسول اللہ کے بارے میں پیشن گوئیاں کی ستاروں کے علم سے. مختلف جگہ پہ آپ کو واقعات ملیں گے. بات کلانی ہو جائے گی اگر میں مثالیں دینے لگ جاؤں گا. یعنی آپ سب جانتے ہیں، مصر، عزیز مصر کا واقعہ دیکھ لیں، خواب کے علم پہ یعنی کہ پوری 14 سال اس سلطنت کو لگا دیے. اب یہاں بعد میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے، اس کا ایک ربط ہے تسلسل سے وہ ہو رہی ہے کہ جیسے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو تعمیر کیا، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں طوفان نوح کے وقت خانہ کعبہ اٹھا لیا گیا. خانہ کعبہ اٹھا لیا گیا، حرام مصر کو کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. خانہ کعبہ اٹھا لیا گیا، پھر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا. اس میں مقدس وادیوں میں جو پتھر ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بطور امانت رکھ دیے. حجر اسود کو دوبارہ آسمانوں کو اٹھا لیا، پھر وہ دوبارہ اس کا نزول کیا گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے کتنے ہزار سال پہلے وہ پتھر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور پتھر خود کا لفٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ٹیکنالوجی کا شاہکار نہیں ہے، خود کا گریوٹی کی مثال نہیں ہے. کشش زمین سے چھوڑ دیتا ہے، آپ کو بلند کرتا ہے، جہاں جو پتھر رکھنا ہے وہ رکھتے ہیں. پتھر خود اڑ کے آتے ہیں، حضرت اسماعیل پکڑتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. دوبارہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مسجد اقصی، اس کو بھی تعمیر حضرت علیہ السلام نے کیا، لیکن اس کو بھی بار بار تعمیر کیا گیا. اگر آپ اس کی مثال دیکھیں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد کو آپ تعمیر کروا رہے تھے، اور اسی دوران جب ملکہ سبا، ملکہ بلقیس بھی کہتے تھے، ملکہ بلقیس جس وقت وہ آ رہی تھی اور اس وقت مسجد تعمیر ہو رہی تھی، وہ درمیانی وقت دیکھیں گے تو 12 سال کا درمیانی وقت ہے. اس میں بھی وہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی جس وقت مشتری اس درجے پہ تھا. مشتری ہر 12 سال بعد نا وہ سردان کے 15ویں درجے پہ آتا ہے. 5 سے 20 درجے کے درمیان اسے 15 درجے پہ خاص کر کے شرف ہوتا ہے مشتری کو. یعنی کہ ایک ایسے مقام پہ جاتا ہے جہاں اس کی قوت 1000 گنا ہو جاتی ہے. اور لیکن اگر یہ وہاں ٹھہر جائے، اگر وہاں ٹھہر جائے تو اس کی قوت لامحدود ہو جاتی ہے. تو مشتری اگر آپ دیکھیں تو 15 درجے پر آپ کو 10,000 سالوں میں چند مرتبہ ملے گا. ایک مرتبہ تب جب مسجد تعمیر کی جا رہی تھی، بیت المقدس، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد تعمیر فرما رہے تھے. اور ایک مرتبہ جب خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرما رہے تھے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یعنی کہ یہ آیا جس وقت جادوگروں سے آپ نے مقابلہ کیا، وہ بھی تاریخ ملتی ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آیا، اس وقت بھی یعنی کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا. یعنی کہ وہ بات دیکھیں، ہے تو نبیوں کے معجزے ہیں، لیکن ستاروں کا کسی خاص وقت پہ جا کے ٹھہرنا، تو کائنات میں کچھ کسی بڑی چیز کا اللہ تعالیٰ ظہور فرماتا ہے تو کوئی نہ کوئی کنیکشن اس کے ساتھ تھا. اب میں نے جو دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے دور میں، آپ کے پیدائش کے دور سے لے کر نبوت کے دور تک، اور اس کے بعد خلافت راشدہ کے دور تک، بار بار مشتری ہر 12 سال بعد آتا ہے اور ہر 12 سال بعد ساکن ہو رہا ہے. ویسے ہزاروں سالوں بعد ساکن ہو رہا ہے، لیکن یہ جو دورانیہ گزرا ہے نا، اس میں بالخصوص 3 سے 6 مرتبہ یا بالکل ساکن ہوا ہے یا قریب قریب ساکن ہوا ہے. یہاں 15 درجے پہ ساکن ہوا ہے یا قریب قریب ساکن ہوا ہے. مثال کے طور پہ آپ چیک کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 9 سال سے 12 سال کی، ٹھیک ہے، آپ اس کی جب تحقیق کریں گے تو آپ کو این ایگزیکٹ وہ وقت ملے گا جس وقت آپ کا سینہ چاک کیا گیا. آپ بکریاں چرا رہے تھے، ٹھیک ہو گیا، اور حضرت ابو طالب کو جا کے لوگوں نے بتایا جو ساتھ دوسرے بکریاں چرا رہے تھے کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا. تو وہ دوڑے آئے تو آپ بالکل ٹھیک ہے، شاش بیٹھے تھے، کرتے کچھ بھی نہیں، آپ نے واقعہ بتایا. لیکن اس کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، ہمیشہ ساتھ رکھا. پھر آپ کو تجارت کے لیے گئے تو ساتھ لے گئے، تو رستے میں راغب نے آنکھوں میں گلابی ڈورے دیکھے تو کچھ چیزیں دیکھی تو پوچھا کہ یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو آپ نے کہا میرا بیٹا. انہوں نے کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، ان کے والد صاحب کو تو فلاں وقت میں فوت ہو جانا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا ہاں بھی میرا بھتیجا ہے.
میں نے فرتے محبت میں گایا میرا بیٹا، لیکن تجھے کیسے معلوم؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تنہائی میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے دیکھا مور نبوت. تو وہ جب سینہ چاک کیا گیا تو فرشتوں نے وہ مور نبوت کو بھی حاصل کیا. مور نبوت پہلے سے موجود تھی، لیکن جب حاصل گیا تو وہ اوپر کے کبوتری کے انڈے جیسی ہو گئی. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، اس پہ ایک لمبی علمی بحث ہے فقہا کی، میں عالم نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، میں ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں. لکھا ہوا تھا کہ جس طرف آپ منہ فرمائیں گے آپ کی مدد فرما دی گئی. اللہ وحدہ لا شریک لہ لکھا ہوا. ٹھیک ہو گیا مور کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. مزید اس پہ تحقیق آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میری بات ختمی نہیں ہے، دعویٰ نہیں ہے میرا کوئی بھی، آپ تحقیق خود کریں. تو اس وقت بھی مشتری شرف پہ تھا اور ساکن تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک 12 سال بعد جب آپ کی عمر 25 سال ہوتی ہے، آپ کی شادی ہوتی ہے حضرت خدیجہ سے، یعنی کہ وہ بھی دور، اس وقت بھی وہ اسی درجے پہ تھا تقریباً. ٹھیک پھر 12 سال بعد آپ غار حرا میں رات دن رہنا شروع کر دیتے. ابھی لانے نبوت نہیں ہوا، دن رات آپ غار حرا میں رہنا شروع کر دیتے. ٹھیک ہو گیا. تو اس دور میں بھی یعنی کہ جب ساکن ہوا تو آپ نے بھی خود کو اس وقت ساکن کیا ہوا تھا اللہ کی یاد میں، اور اس طرح استغراق تھا، مراقبہ، ہر وقت اللہ کی یاد میں ہے. ٹھیک ہے نا. مگر بڑا ایک لمبا ٹاپک ہے مراقبے کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار حرا کتنی بلندی پہ، آج بھی وہاں جانا آسان کام، اللہ آپ کو لے جائے. تو آپ وہاں دیکھیں، سفر کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مشقت طلب کام ہے. تو آپ وہاں اس وقت وہاں ٹھہرتے تھے. ٹھیک ہے، پھر پہلی وہی وہاں نازل ہوئی. پھر آپ دیکھیں کہ تسلسل پھر 12 سال بعد، ٹھیک ہے نا، پھر 12 سال بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، یعنی آپ دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کو تقویت دیتا، اس وقت بھی وہ ستارہ اس وقت یہ اس درجے کے قریب تھا. ٹھیک ہو گیا. پھر اگلا جو دور آتا ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوٹھی بنواتے ہیں. وہ آپ ٹائم نوٹ کر لیں، آپ تحقیق کریں گے، آپ کو 5 سے 7 دن ملیں گے جن دنوں میں انگوٹھی بنی ہے. تو اس ٹائم کو آپ کیلکولیٹ کر لیں. 17 مشتری اس وقت بلوچستان میں تھا اور بالکل ساکن تھا. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ انگوٹھی بنائی تو اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ برکت عطا فرمائی. وہ انگوٹھی لگا کے خط کیسر و کسرا کو لکھے گئے. ٹھیک 12 سال بعد، یعنی یہ 628 عیسوی کا تقریباً واقعہ ہے. تو اس سے 1-2 سال بعد پوری دنیا میں اسلام کی شمع روشن ہوئی، دور دراز تک اسلام کا پیغام پہنچ گیا. اور اس سے پیچھے جو 12 سالہ دور تھا نا، اس کے درمیان یہ دین کی تبلیغ زمین سے نکل کر آسمانوں تک، دریاؤں سے پار، جنات تک، یعنی وہ پھیل گئی. ٹھیک ہو گیا. اور 628 میں آپ نے انگوٹھی بنائی، اور آپ کی انگوٹھی کا فیض آپ کو میں فیضان بتا دوں. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ستارے کی برکت کی بات نہیں کر رہا کہ ستارے کی برکت کی وجہ سے کسی نبی کو کوئی فیض حاصل ہوا یا خانے کا بننا. یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب جب یہ ہوا تب تب وہ وہاں تھے، اور سارے فیضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے انہیں عطا ہوئے. اب ایک تسلسل کی بات کر رہا ہوں کہ جب انگوٹھی بنائی تو یہ شرف پہ تھا، اور اس وقت یعنی کہ آپ نے وہ خط لکھے تمام دنیا، اور وہاں سے اسلام کے ثمرات پوری دنیا میں پھیلے، اور تھوڑے ہی عرصے میں اسلام جو ہے پوری دنیا تک اس کا پیغام پہنچا. پھر فتح مکہ کا واقعہ ہوا. اس کے بعد ٹھیک 12 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 640 عیسوی میں تقریباً، تو آپ نے اس وقت دوبارہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، اور بہت تیزی سے کی، جلدی سے، میں نے جلد اس مسجد کو بنایا، لکڑی کی مسجد بنائی، جلدی بنائی، مسجد اقصیٰ کو دوبارہ تعمیر کیا. اچھا، تانے بانے ملتے ہیں جب وہ آتا ہے نا صرف مشتری ساکن ہوتا ہے. مشتری تو ہر 12 سال بعد ہے، جب ساکن ہوتا ہے تو تب تک کوئی عظیم واقعہ پیش آتا ہے. تو اس وقت، اب میں آپ کو علم کی بات بتا رہا ہوں، اس سے پہلے دنیا میں ٹیکنالوجی اور دوسرے علوم اس طرح عام نہیں تھے. جو پیچھے ہو چکا تھا اس سے فائدہ حاصل کرتے تھے. مصر سے، احرام مصر سے، مصر کے لوگ طلسمات اور جادو کرتے تھے. مصر اس قوت سے، اس ٹیکنالوجی سے نا اپنے طریقے سے کچھ نہ کچھ قوت حاصل کرتے تھے، اس سے یعنی کہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے. وہ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ فائدے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے نا تو وہ مصر کے جو احرام مصر کی گونج ساتھ لے گئے تھے، یعنی اس کی پھر وہ کم ہو گئی، لیکن موجود رہی ہے، ختم نہیں ہوئی. لیکن وہ چیز یعنی کہ اس کے اوپر پھر وہ جو ہے نا طلسمات کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام
جو ہے نا پھر غالب آ گئے نا، تو جب وہ گئے تو یہاں سے ایک کچھ ساتھ لے گئے، لیکن علم اندر موجود رہا۔ اور جو علم تھا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد بنا رہے تھے اور مصر فتح ہوا، حضرت عمرو بن عاص اور ان کے بیٹے عبداللہ، وہ جب انہوں نے مصر فتح کیا تو ادھر جب آئے تو انہوں نے یہ احرام دیکھے، نہ انہوں نے اس کو گرایا، نہ گرانے کی کوشش کی، بلکہ اس کے اندر دیواروں پہ لکھا تھا کہ اس کو میں بنا رہا ہوں، اس کو کوئی گرا کے دکھائے۔ تختیاں لکھی ہوئی تھی، کوئی نہیں آج تک گرا سکے، ٹھیک ہو گیا، نہ اس کو تباہ کیا کسی نے۔ اور یہ نشانیوں میں سے، یہ بھی اللہ کی ایک نشانیوں میں سے۔ حضرت عمرو بن عاص کا جو بیٹا تھا نا، اس کو روحانی علوم، ایک علم کی ایک قسم ہے جسے علم اولیاء کہتے ہیں۔ ایک اولیاء ہوتا ہے، ایک علم اولیاء کہتے ہیں، یعنی کہ خاص علم کی خاص علم پڑھا، ان کو اس کا شوق تھا۔ تو انہوں نے احرام مصر کے اندر جو تحریریں لکھی ہوئی تھی ان کو ڈی کوڈ کرنے کی پھر کوشش کی، انہوں نے ڈی کوڈ کیا، انہوں نے پھر وہاں کے لوگوں سے پوچھا، پھر یعنی کہ لوگوں کا تحقیق کی۔ وہ جو تحقیق تھی نا، وہ تحقیق پوری دنیا میں پھیلی۔ آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ کافروں کے پاس یہ ٹیکنالوجی کا ہے، جو بڑے بڑے مشہور ہیں نا، جنہوں نے ٹیکنالوجی میں نام کمایا، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے نکولا ٹیسلا، کتنا نام ہے، اس نے 1000 کے قریب ایجادات، 300 تو اس نے کیے ہیں، لیکن بعد میں اس کی تحقیق پہ مزید 1000 ایجادات ہوئی۔ آج کی تقریباً 70% سے زیادہ چیزیں اس کی مرہون منت ہیں، اس نے کی۔ لیکن اگر تحقیق کر کے دیکھیں تو اس کا باپ کرسچن تھا، وہ ایک روحانی اسکالر تھا، وہ اپنے بیٹے کو بھی یہی بنانا چاہتا تھا، اس نے بھی مذہب سے وہ سارا کچھ لیا، اور اس کی تحقیق کر کے دیکھ لیں، وہ بھی کہتا ہے میں نے حرام مسلسل کیا، یعنی کہ وہ علم وہاں سے لیا، وہاں سے ڈیکوڈ کیا۔ جتنے لوگ ہیں ان کی تحقیق کر کے دیکھ لیں، ان کے تانے بانے جا کے ملتے ہیں حرام مصر سے۔ جتنی ٹیکنالوجی اور جتنا علم ہے نا، وہ یہاں سے پوری دنیا، وہ علم ربانی علم تھا، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، تو انہوں نے وہ اس کے اندر لکھا تھا۔ آج بھی لوگ اسے ڈی کوڈ کر رہے ہیں، اس کے اندر سے بہت سارا علم جو ہے وہ دنیا میں پھیلا۔ اگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو جتنی کتابیں ہیں علوم مافیہ کی، جیسے کہ شمس المعارف ہے، ابو المشر بلخی فلکی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی کتب آپ کو ملتی ہیں جن میں طلسمات اور ستاروں کا علم ملتا ہے، تو اس کے آپ تانے بانے دیکھیں گے تو آپ کو المسعودی کے ساتھ ملیں گے، عبداللہ کے ساتھ جا کے ملیں گے، اور جا کے دیکھیں گے تو حرام مصر سے جا کے ملیں گے۔ تو وہ علم کو اصل میں حاصل کر کے فائدہ کن لوگوں نے حاصل کیا؟ جو نان مسلم تھے۔ اب مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، جیسے جیسے یہ ادھر عرب سے مصر سے اس طرف آئے، تو ادھر جو تحقیقات تھی کسی جگہ پہ آ کے یہ بحث اور ضد شروع ہو گئی کہ یہ علم سحر میں آتا ہے، تو کتابوں کو آگ لگا دی گئی، دریاؤں میں بہا دیا گیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج ہم بہت پیچھے رہ گئے، ان علوم سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، ان علوم سے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی طلسم ہے، کوئی وقت ہے خاص، اس کے اندر کوئی اثر ہے، اس اثر کو ہم کسی چیز پہ اتارتے ہیں، تو وہ چیز جس چیز پہ اتارتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ رکھنے والا مطلب کافر ہے، یا یہ شرک ہے، یا یہ بدعت ہے، اس طرح کی پھر باتیں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین میں کوئی چیز ہم لوگ، ہاں جی، وہ پرانا علم ہی ہے جس کو ہم لوگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں ہے، اسلام میں ذکر نہیں ہے۔ لیکن ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنتر منتر ٹونے ختم کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنتر منتر جادو ٹونے ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو بعض صحابہ کرام بعض قسم کے دم جانتے تھے جس سے فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ تو ایک صحابی تھے جو سانپ کے کاٹے کا دم کرتے تھے، تو جب سانپ نے کسی کو کاٹا تو ان کے پاس لے کے گئے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو آپ کو اور اس شخص کو جس کو سانپ نے کاٹا تھا رسول اللہ کے پاس لے گئے، تو آپ نے کہا کہ اپنے دم مجھ پہ پیش کرو، تو جن میں کوئی دیوی یا دیوتا کا نام نہ ہو یا شرک نہ ہو تو وہ دم آپ اپنے بھائیوں کے فائدے کے لیے کر لیا کرو۔ تو بات یہ ہے کہ جو علم ہے نا، کوئی بھی چیز ہے، مثلا کسی چیز کے اندر کوئی انرجی ہے، روحانی انرجی آپ نے اتار لیا کسی چیز کے اندر، تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ یہ شرک ہو گیا۔ اصل میں جو چیز کسی بھی قسم کی روحانی انرجی کو اپنے اندر سٹور کر لیتی ہے تو وہ چیز صنعت ظہور قدرت خدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پانی ہے، اب پانی ایک چیز ہے، اس کے اوپر آپ نے دم کیا ہے، کچھ پڑھ کے پھونکا ہے، اب وہ پینے والے کے لیے شفا بن گیا۔ اب اس کی فریکوینسی تبدیل ہوگی، تو یہ شرک بدعت نہیں ہوا کہ اس کے اندر جو فریکوینسی تبدیل ہوئی ہے وہ بھی خدا کی قدرت کا ایک ظہور ہوا ہے۔ علم اس نے عطا کیا ہے، کلام اس کا ہے،
ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے تحقیق نہیں کی، اس لیے ہم بہت پیچھے چلے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی، صحیح ہے، جو ایک اس خاص شرف کے ٹائم پہ تھی، تو بات تو پھر وہی بدل کے آگے ہم لوگ اس انگوٹھی کو پھر کیوں اس طرح کے استعمال کرتے ہیں؟ اصل میں نا آپ بات سمجھے نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ شرف کی وجہ سے اس انگوٹھی کے اندر کو فیض آیا. صحیح. فیض تو رسول اللہ کا ہی تھا، لیکن اس انگوٹھی کی برکت بہت بڑی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، قرآن مجید میں ذکر ہے دابت الارض. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دابت الارض، زمین کے اندر سے ایک جانور نکلے گا قیامت کے قریب. اچھا اس کی تفاسیر ہے، ٹھیک ہے، آپ تحقیق کر کے دیکھ رہے ہیں، علماء کرام سے پوچھ کے دیکھ لیں. وہ جو جانور ہوگا نا، اس کے ایک ہاتھ میں ہوگا عصا موسیٰ علیہ السلام کا، اور ایک ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے وہ کیا کرے گا، مومن کے چہرے پہ لگائے گا، اس سے مومن کا چہرہ جو ہے روشن ہو جائے گا. اور جو انگوٹھی ہے وہ کافر کے چہرے پہ لگائے گا تو اس سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، مومن اور کافر میں فرق ہو جائے گا. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں فیض ہو سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی میں وہ درجہ اولا ہو سکتا ہے. اب تحقیق کر کے دیکھ لیں، نبی پاک کی انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی. جب تک وہ انگوٹھی قائم رہی تب تک اسلام اپنی آپ و تاب کے ساتھ چمکتا رہا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ انگوٹھی گم ہوتی ہے. اس وقت سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں اسلام حالت جنگ میں یہ انگوٹھیاں بھی ملیں گی. یہودی وہ جو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، مسجد اقصی کو گرانا چاہتے ہیں، وہ ان کے نزدیک ہے تابوت سکینہ، حضرت اپنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بہت سارے برکات ان کے نزدیک ہے کہ وہ مسجد اقصی کے نیچے دفن ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کو نکالنا چاہتے ہیں، نکالنے کی کوشش بھی کریں گے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب مشتری ساکن ہوا تو کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے، تو مشتری جب ساکن ہوا تب تک مسجد اقصی یا بیت اللہ کی تعمیر ہوئی. تو اب بھی یعنی میرے ناقص علم کے مطابق، خدا ایسا نہ کرے، لیکن علم کے مطابق مسجد اقصی کو گرایا جائے گا اور مسجد اقصی دوبارہ تعمیر ہوگی. کچھ دن پہلے میں نے نا اپنی ایک ویڈیو میں یہ بات اشارتاً بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک ایسا لیڈر عطا فرمائے گا جس سے اسلام پوری دنیا میں غالب آئے گا. اور جو ستاروں کی اس وقت نشست آسمان پر ہے، جو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اس وقت مسجد اقصی کو گرانے کی پوری کوشش جو ہے وہ یہودی کریں گے. اور اگر وہ اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک عالمی جنگ کا پیش خیمہ ہوگا، اور یہ مسجد اقصی ان 12 سال کے اندر اندر دوبارہ تعمیر ہوگی. اور اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ یہ جو ایک ورلڈ آرڈر قائم کرنا چاہتے ہیں نا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غیر مسلم یا یہودی یا کوئی دجالی نظام وہ ورلڈ آرڈر قائم کر لے گا. تو بالکل یہ ایسی بات نہیں ہے. ورلڈ آرڈر جو ہے پہلے اسلام کے بل بوتے پہ قائم ہوگا، امام مہدی تشریف لائیں گے، ورلڈ آرڈر قائم ہوگا، پوری دنیا جو ہے اسلام کو مانے گی، ایک اللہ کو مانے گی، ایک رسول کو مانے گی. اس کے بعد یہ ورلڈ آرڈر قائم کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے ورلڈ آرڈر اسلام کا قائم ہوگا، دنیا میں اسلام مکمل طور پر ایک مرتبہ غالب آئے گا. اور یہ جو وقت ہے یہ اسلام کے غالب آنے کا وقت ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی اور ہماری زندگی کرے، آپ ان 12 سالوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی تمام طاغوتی قوتیں جو ہیں وہ اسلام کے آگے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیں گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ شرف مشتری کا دور آ رہا ہے، تو اس سے ہم کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ شرف مشتری تو ہر 12 سال بعد آتا ہے. یہ دولت، عزت، برکت اور شہرت سے منسوب شرف مانا جاتا ہے. لیکن جو اس وقت شرف آ رہا ہے تو یہ 15 درجے پر ساکن ہوگا. تقریباً 5 سے 7 دن ساکن محسوس ہوگا، 2 گھنٹے مکمل ساکن رہے گا، 2 دن زیادہ ساکن حالت میں رہے گا 11-12 مارچ کو تقریباً. تو اس دوران اگر آپ خود کو ساکن کرتے ہوئے، مراقبہ کرتے ہوئے وہ فیض حاصل کرنا چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ کائنات اس وقت خاموش ہوگی. جتنی آپ خاموشی اختیار کریں گے اتنا زیادہ فیض آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور اس وقت اگر آپ اپنے پاس کوارٹز رکھتے ہیں، کوئی نگینے رکھتے ہیں، سونا اپنے پاس رکھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو اس انرجی کو قبول کرتی ہیں وہ رکھتے ہیں، تو اس میں وہ انرجی جو ہے وہ جو ہے صلاحیت کرے گی. اور جو شخص اس چیز کو اپنے پاس رکھے گا تو حصول برکت کے لیے اس کو پاس رکھا بھی جا سکتا ہے. اور دوسری چیز ہے کہ وہ چیز صنعت ظہور قدرت خدا ہوگی.
کہ اس وقت میں ہم بھی کچھ الواح اور کچھ نقوش وغیرہ انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے، پوری کوشش کریں گے بنانے کی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور چند ایک خاص لوگوں کے لیے وہ تحفہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے، اور اس وقت ہاتھ سے فائدہ حاصل انشاءاللہ تعالیٰ کیا جائے گا۔ جو شروع میں نے بات کہی تھی کہ تقدیر بدلی نہیں جا سکتی، اس سے غلط مطلب بالکل نہ لیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی تقدیر لکھی ہے، آپ نے بس اس کو دریافت کرنا ہے، بدلنے کی کوشش نہ کریں، اپنی فریکوینسی تبدیل کریں۔ اگر آپ کی فریکوینسی پازیٹیو ہوئی، ٹھیک ہے، آپ سمجھ لیں کہ ایک ریڈیو اسٹیشن ہے، آپ جس طرح کی فریکوینسی اپنے اندر رکھیں گے، شکر کی رکھیں گے تو برکتیں، نعمتیں، دولتیں آپ کے پاس آئیں گی۔ غم کی فریکوینسی رکھیں گے، پریشانی کی فریکوینسی رکھیں گے، غصے کی فریکوینسی رکھیں گے، حسد کی فریکوینسی رکھیں گے، تو ساری ایسی چیزیں ہی آپ کے پاس آئیں گی۔ آپ اپنی فریکوینسی کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، اندر سے اپنے آپ کو بدلیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر لطائف رکھے ہیں، ان لطائف کو زندہ کریں، ان لطائف کو اجاگر کریں۔ جو روشنی کے مینار، جو روشنی کے بلب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں رکھے ہیں، ان کو روشن کرنے کی کوشش کریں۔ کسی اچھے انسان سے جڑیں، کہیں سے نسبت حاصل کریں، کہیں سے فیض حاصل کریں۔ جو اورے کی ہم نے بات کی تھی، اورا ایک روحانی وجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی پازیٹیو آدمی کے پاس بیٹھیں گے تو پازیٹیوٹی آپ کے اندر داخل ہوگی، نیگیٹو آدمی کے پاس بیٹھیں گے تو نیگیٹیوٹی آپ کے اندر داخل ہوگی۔ اگر آپ پازیٹیو زون میں جائیں گے تو برکتیں، رحمتیں، عزتیں، دولتیں، ہر چیز جو ہے وہ آپ کا طواف کرے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں جن میں ہم روحانی اور مفوق الفطرت علوم، جو کشیدہ علوم ہیں، جن کے اوپر پردہ ہی ڈال دیا گیا، ہزاروں سال سے ان علوم کو دبا کے رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، ان کو آہستہ آہستہ ہر ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ناظرین، آج کی گفتگو کا یہیں برخاست کرتے ہیں، بشرط زندگی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ۔